कुर्सियों का खत इसका तीसरा बाब, कुर्सी 3 बाब, लिखने के बाद कुर्सियों का खत इसका तीसरा बाब, उसकी 20वीं आयत, हर बात में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस के बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। गोटे थे आप सबको आज का वालिद मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में मदर डे को भी मनाया गया और आज फादर डे है। मदर और फादर डे को आज एक कर देते। आमीन। आमीन। वैसी ही खुशी हमारे जब माँ के दिन को हमने मनाया, वैसी ही खुशी आज हम बाप के दिन की मनाते हैं। बाप, जैसे भी हारून ने जो गीत का बयान की गजल को, कि बाप जो है वो बड़ी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, दिन रात इस बात के लिए फिक्र रहता है कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए। और जैसे अभी बात हो रही थी कि हर शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर एक शख्स के पीछे कामयाबी का हाथ जो है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो उसके बच्चे हों, उसका हाथ जो है वो खुदा का हाथ जिस पर ना होगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का हाथ उस पर था और वो तरक्की पर तरक्की। ये इंसान के बनाए हुए अल्फाज हैं। एक दूसरे को हम खुश करने के लिए बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है कि शोहर का और यानी कि माँ का हाथ, ये तेरा फजल है कि मेरी माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये खुदा का हाथ जब तक इंसान की जिंदगी में ना हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो शौहर हो, जब तक खुदा का कभी हाथ के नीचे हम सब नहीं रहेंगे, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। बाप जो है, बाप एक लीडर है, घर का सरबराह है। और कलाम में भी इसका लिखा गया है, कलाम में भी इसका लिखा गया। इफ्सियों के खत में हम इसका मुतालिया करेंगे। इफ्सियों 5 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। आमीन। जैसे कि अभी हमने कहा कि हम आज फादर डे मना रहे हैं। अगर आज हम फादर डे मना रहे हैं, तो अगर आज हम अपने घराने को देखें कि एक पिछले हम पुराने अहदनामा में चले जाएं, तो पैदाइश में सबसे पहले एक घर बनाया गया, यानी कि एक घराने को तशकील दिया गया, आदम, हवा और आदम को। खुदा की नज़र में मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत पाक है। सबसे पहले जो रिश्ता बनाया गया
وہ بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اور خدا نے اسے پاک ٹھہرایا ہے اور اسے برکت دی ہے اور اس میں سے رشتوں کو نکالا ہے۔ زمین پر جتنی بھی ہمارے رشتے دار ہیں ان دونوں میاں بیوی کے وسیلہ سے۔ جہاں تک رہی بات یہ گھرانے کی، اب خدا نے تو ان کو بنا دیا، اور جب خدا نے ہمیں بھی زمین پر پیدا کر دیا اپنے ماں اور باپ کے برکت کے وسیلہ سے، اور ہم زمین پر پیدا ہوئے، اور آگے ایسی نسل بعد نسل ہماری زمین پر چل رہی ہے، اور زمین پر ہم گروتھ ہو رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور مسیحی تعلیم کو ہم دنیا کے کونوں تک پھیلا رہے ہیں۔ اگر ہم اس گھرانے کی بات کریں کہ جو خدا نے بنایا، تو وہ زمین پر انہیں ایک مسیحی گھرانے کی صورت میں تشکیل دیا گیا۔ پچھلے دنوں ہم روح القدس کی عید منا رہے تھے، تو اس میں ایک بات مجھے سیکھنے کو ملی ہے کہ روح القدس کی قدرت سے ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب آدم کو مٹی سے ترتیب دیا گیا، اس کو شکل دی گئی، اس کے بدن کو بنایا گیا، تو خدا نے اس کی نتنوں میں کیا پھونکا تھا؟ زندگی کا دم پھونکا تھا۔ اور وہ دم کون تھا؟ خدا کا خود روح۔ اسے سانس کی صورت میں اسے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر پیدا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا انسان، اس وقت کا باپ یعنی کہ لیڈر جو تھا گھر کا، وہ عام شخص نہیں تھا، وہ روح سے معمور تھا، اور وہ اس کا جو بدن تھا وہ جسمانی بدن تو تھا، مٹی سے سانا ہوا بدن تھا، بنایا ہوا بدن تھا، لیکن جو اس کے اندر روح تھا وہ روح سے بھرا ہوا آدم تھا۔ اسے زمینی کوئی خواہشات نہیں تھی، وہ روحانی طور پر روحانی تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کا بدن بھی روحانی تھا۔ اور جب ان کی زندگی میں دونوں میاں بیوی روحانی تھے، لیکن جب شیطان نے ان کو دیکھا کہ یہ تو روحانی ہیں، یہ تو خدا کے بہت قریب ہیں، یہ خدا سے برکتیں پا رہے ہیں، نہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، نہ ان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، ان کو ہر چیز مساست سے باغ عدن سے یہ کھا رہے ہیں، کیوں نہ اس کو زمینی طور پر جو بنایا گیا ہے، زمینی طور پر اسے انسان کی صورت میں اس کو تشکیل دیا گیا تاکہ اس کو مٹی کی طرح ہی یہ رہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کا آدم خدا سے باتیں کرے، اس وقت کی اس کی بیوی کہہ رہا ہوا بھی خدا سے باتیں کرے، کیونکہ وہ دونوں خدا سے شام کے وقت باتیں کرتے تھے۔ اور جب یہ سب کچھ دیکھا گیا، آج بھی جب ہم اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، ایک میاں اور بیوی کی شکل میں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو وہاں ہم اکثر جب نکاح کرتے ہیں تو خدا کی حضوری میں ان دونوں میاں بیوی کو، ان دونوں بچوں کو میاں بیوی کا حق دے دیتے ہیں، کیونکہ خدا اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہوا ہے نا کلام میں، جسے میں جوڑتا ہوں اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آج کا بھی آدم اور ہوا اگر دعاگو ہے، خدا کی نظر میں ہے، خدا سے باتیں کرنے والا ہے، گھرانہ خاص کر، تو وہ ترقی پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر سے کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے وسیع طور پر خدا برکتیں ڈھونڈے لے جا رہا ہے۔ کلام اقدس اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسیحی گھرانہ
میاں بیوی کے وسیلہ سے ترقی پاتا ہے، برکت پاتا ہے۔ ایک گھرانہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرایا اور وہ گھرانہ تھا نوح کا گھرانہ۔ جب بدی زمین پر بھر گئی تو خدا نے نظر کا کہ زمین پر دھڑائی، تو ایک گھرانہ ان کو نظر آیا، وہ گھرانہ تھا نوح کا۔ اور لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی اس کے تابع تھی، اس کے بچے اس کے فرما بردار تھے۔ ابھی ہم نے پڑھا خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، پسند آنے والی بات ہے کہ اگر ماں باپ بچے آپس میں خدا کے ساتھ ریلیشن ہے، آسمانی باپ کے ساتھ ریلیشن ہے، تو وہ کیا پاتا ہے؟ گھرانہ برکت کا برکت پاتا ہے۔ اور اس گھرانے کے وسیلہ سے پوری بدی کو خدا نے زمین سے ختم کر دی، اور آج جو زمین پر نسل ہے، آج جو زمین پر لوگ زمین پر کثرت سے رہ رہے ہیں، وہ نوح کے گھرانے کے وسیلہ سے ہے۔ اور لکھا ہے باقاعدہ طور پر اس کے وسیلہ سے دنیا میں نسل پیدا ہو گئی، اور وہ آج بھی خدا نسل در نسل، نسل در نسل، خدا در نسل پیدا کرتا ہے۔ ان کو جو میاں اور بیوی آپس کے ریلیشن، آپ کی محبت خدا کو پسند آتی ہے تو وہ برکت دیتا ہے، اور اس کی نگاہ کارنامہ رات نو گھر آنا تے میری مرضی کے مطابق میرے سب کچھ نہیں ملتا۔ اور بیوی کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آج باپ کا دن ہے، ماں کا بھی فرض یہی ہے، باپ کا بھی یہی فرض ہے کہ اگر وہ باہر محنت کرتا ہے تو تیرا کام ہے تو گھر پر اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم سے، اس کے خوف سے، اپنے شوہر کے تابع رہنے کی بھی
اپنے اندر وہ تعلیم دینی ہے. اور خدا نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے. افسیوں 5 باب اس کی 23 آیت ہم پڑھیں گے, 32 آیت سے پڑھیں گے اسی باب کی. افسیوں 5 باب اس کی 32 آیت. یہ بھید تو بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت لکھتا ہوں, بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے. باپ کا یہ فرض ہے, اگر باپ محنت مشقت کرتا ہے تو اس کو یہ بات اپنے دل میں رکھنی ہے کہ جس کو تحفہ ملا ہے اس سے محبت بھی رکھنی ہے. اور کلام نے لکھا ہے, میں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے. آگے بیوی کے لیے لکھا ہے, اور بیوی اس بات کا خیال رکھے, بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ہاللیلویا. بیوی اس بات کا خیال رہے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ایسے کرو نہ ڈرے کہ انہیں مارنا ہے, ایسے کرو نہ ڈرے کہ انہیں گالی گلوچ کرنی تو میں پہلے ہی سارا کچھ کر دوں. بھائی جان سوری, اس بات کے لیے آپس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ایک دوسرے کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم خود اپنی آپ پر غور کریں. میں اکثر ابھی بات ہو رہی ہے, پھر آگے چلتے ہیں. لکھتا ہے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. کس میں ڈرنا ہے؟ شوہر میں رہ کر نہیں ڈرنا, خدا میں رہ کر ڈرنا ہے. شوہر میں رہ کر نہیں ڈرنا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو سارہ جو تھی نا, وہ ابراہیم کو اس طرح ترجیح دیتی تھی کہ جیسے وہ ہمارا خدا ہے. اور کلام میں ہم نے لکھا ہے, کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرے, اس ایسے ڈرے کہ خدا کے خوف میں رہ کر ایک دوسرے کے تابع رہے. جیسے کلیسیا خدا سے ڈرتی ہے, ایسے ہی میاں بیوی آپس کے ریلیشن سے, آپس کے میل ملاپ سے, اگر گھرانے میں برکت چاہتے ہیں, اگر گھرانے میں ہم بڑھوتی چاہتے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے, ایک دوسرے سے ڈرنا ہے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ بیوی کے لیے لکھا ہے کہ تو اس سے کیا کر, ڈرتی رہ. ابھی ہم نے سنا ہے کلام نے کیا کہا ہے کہ بیوی شوہر سے کیا کرے, ڈرے. کلام میں ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ شوہر کے لیے بھی. بھائی آپ ذرا پڑھیں گے پہلا پترس اس کا 3 باب. ہم نے پڑھا ہے کہ بیوی کے لیے کہ وہ شوہر سے کیا کرے, ڈرے. اب شوہر ذرا سنیں کہ وہ خدا کا کلام اسے کیا کہتا ہے. پہلا پترس اس کا 3 باب. اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. آمین. اب تھوڑا ایسے رکے. لکھا ہے کہ اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ کیا کرو. عقل مندی کس قسم کی ہوگی؟ جو خدا کی طرف سے حکمت دی گئی جائے, خدا میں خوف رہ کر کہ یہ جو بیوی مجھے ملی ہے یہ خدا کی طرف سے ملی ہے, نہ کہ نادم سائے سے. ہم ابھی بھائی یعقوب کے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں بھائی یعقوب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہم ماں باپ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے فکر کرتے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں ہمارے بچوں کے لیے ایسے جیون ساتھی دے تاکہ ہم خوش رہیں. آگے بڑھیے گا. اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت. آمین. اے شوہرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور ان کو نازک ظرف جان کر ان کی کیا کرو, اسے کہا اس سائڈ پہ کہا کہ تو ڈر, تو اس سائڈ پہ کیا کر, عزت کر.
अगर इज्जत की जाएगी तो डर पैदा होगा, अगर इज्जत की जाएगी तो डर पैदा होगा, अगर इज्जत नहीं की जाएगी तो डर नहीं पैदा होगा बल्कि खौफ पैदा होगा। अरे आगे जी। यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। हालेलुया। बाप के लिए ये फर्ज है कि अगर मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी के लिए फर्ज है कि खुदा के खौफ में एक दूसरे के ताबे रहे, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ फरमाबरदारी करें, ताकि हमारे लिए खुदा तरस नस्ल पैदा हो। मैं पिछले दिनों एक फैमिली की तरफ गया था, वहाँ आपस में थोड़ा सा गनबन थी मियाँ बीवी में। बुलाया गया, भाई साहब आए, मैं गया, दोनों को मैंने उठा लिया, आगे उनके बच्चे भी। मैंने कहा भाई शौकत नाम था, पता नहीं क्या नाम था उनका, कामरान, भाई कामरान। मैं कहा भाई कामरान, एक मुझे फाइनली बात बताओ, ये तेरी बेटी है? हाँ जी मेरी बेटी है। मैं कहा कल को शादी उसकी होनी है? हाँ जी होनी है। मैं क्या आप दोनों मियाँ बीवी इस वक्त बैठे हो, अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी, जैसे आज तुम्हारा घर का माहौल है, अगर वहां होगा तो तुम्हारे दिल पर कैसे गुजरेगा? भाई साहब मैं तो बड़ा परेशान हो जाना कि मेरी कुड़ी दे नाल इन्ना जुल्म हो रहा है, इन्नी परेशानी, इन्ना दिमाग खराब हो जाना मेरा। ते बोले कहता घर का तो सुकून ही खराब हो जाना, मेरी जिंदगी का सुकून खराब हो जाना। तो मैं कहा जेड़ा आसमानी बाप ते बैठा है, जिन्हें तुहानू जोड़िया है, वो कितना परेशान है। कभी यह सोचिए, माँ बाप अगर जमीन पर भेजे गए हैं बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए, खुदा की बरकत को लेने के लिए। आदम को उसने आवाज दी कि ए आदम तू कहां है, ए आदम तू कहां है। उसे कहा कि ए खुदावंद मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं लेकिन तेरी भी वास्ता है, तेरा बदल ते रूहानी है, तेरी अज अखा बात है, तू तो जलाली तौर पे देख सकना, रूहानी तौर पर तू जिंदा है, तेनों जिस्मानी तौर पे किने जिंदा करता। आज भी हमारे घराने में, मियाँ बीवी में उस वक्त दरार पैदा होती है जब हम शैतान को मौका देते हैं, खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। आज खुदा तरस नस्ल एक दूसरे की फरमाबरदारी नहीं कर रही। बाप कलाम में लिखा है वाज़ेह तौर पर, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप बेटे से दावत रखेगा और बेटा बाप से, बहू सास से, सास बहू से, बेटी माँ से और माँ बेटी से। और ये उस वक्त होता है जिस वक्त खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से उठ जाता है, यानी कि खुदा का हाथ उठ जाता है और बरकतें रुक जाती हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं, मारपीट पर मोहलत पहुंच जाती है और हम अपनी औलाद को क्या दे के जाते हैं? हम अपनी औलाद को क्या दे के जाते हैं? विरासत में कभी किसी को कुछ देते हैं? हम जायदाद छोड़ जाते हैं, बैंक बैलेंस छोड़ जाते हैं, सब नालों बड़ी एक चीज असी छड़ जाते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ बिदतां, ਜਿਹੜੀਆਂ आदतां असी अपने बच्चों को वहाइयां, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जिस्म 'ਚ आ गई है। इसीलिए मैं खुदा के मजबा पर खड़े होकर कह रहा हूं कि चर्च जो है
وہ دنیا کو، کلیسیا کو محبت بانٹتا ہے۔ چرچ جو ہے وہ آج کے انسان کو، آج کے میاں بیوی کو، آج کے ماں باپ کو، آج کے بچوں کو کلام کے وسیلہ سے رہنے، اٹھنے، بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کا چرچ میل ملاپ لوگوں میں بانٹتا ہے، نفرتیں ختم کرتا ہے۔ اس وقت کہ جب چرچ میں آ کر ہم خدا کے کلام کو سن کر، خدا کے خوف میں رہ کر، خدا کے کبھی ہاتھ کے پیچھے رہ کر ہم اپنی زندگیوں کو خدا میں گزارتے ہیں، تو خدا بھی برکتیں نازل کرتا ہے، آسمان کھولتا ہے، برکتوں پر برکت نازل کرتا ہے۔ اسی طرح اسے ہم کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیشہ ہمارے گھرانے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا جس کو میں نے جوڑا ہے اس میں عداوت آئے، جسے میں نے جوڑا ہے اس میں نفرت آئے، جسے میں نے جوڑا ہے اس میں عداوت آئے۔ اور ایک آخری بات خداوند یسوع مسیح کے کلام کے کہنے کے مطابق اسے ختم کروں گا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے چارہ اناجیل میں پڑھا ہوگا کہ تمہاری جو گفتگی ہے، یعنی کہ جو تمہاری نفرت ہے، تمہاری لڑائی جو ہے، شام ہونے تک ختم ہو جائے۔ ایسا لکھا ہے بچوں؟ ایسا لکھا ہے؟ ایسا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ شام ہونے تک تیری لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جدو شام ہو جائے گی ادو آپس ریلیشن میاں بیوی کے دوبارہ قائم کر لینی چاہیے۔ دوپہر کی بات دوپہر تک ختم ہو جانی چاہیے، پھر خدا کی برکتیں ہمارے گھرانے میں، ہمارے آٹے اور پانی اور تیل کی کفی پر برکت آئے گی۔ اسی لیے خداوند نے اپنے موسیٰ کے وسیلہ میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر۔ کنوں کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر۔ کہ میں تیرے روٹی پانی دے برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ اور آج برکت جو رکی ہوئی ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ اے شوہرو ہماری دعائیں رک نہ جائیں، اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر اس کی کیا کر؟ اور بیوی کے لیے لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو اور اس میں خدا کے خوف میں اسے ڈرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ماں باپ کی زندگی میں آ جائیں گی تو نسل جو ہے وہ خدا ترس نسل پیدا ہوگی اور برکتیں ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اسی لیے اس نے کہا خدا ان پر مہربان ہے۔ خدا کن پر مہربان ہے؟ جو اس سے ڈرتے ہیں اور پشت در پشت ان کی زندگی میں اپنی برکتوں کو ڈھیلتا ہے۔ ہلیلویا۔ آئے ہم اپنی اس برکت کو لینے کے لیے آج عالمی دن جو باپ کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے، ہمارے آنے والی نسل کا بھی ہے، ہمیں خدا کے خوف میں اور خدا کی تابعداری میں اپنی گھرانے میں رہ کر زندگی گزارے تو خدا کی برکتیں ہمیں بڑے کثرت سے ملنے کی، خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔